अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इनसाइड विद अनीक नाजी। आज का दिन फिर एक और भरपूर सियासी गर्मा गर्मी का दिन था। कौम ने नज़ारा किया, एक तरफ से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा एक फ़िल्मी किरदार की तरह उभरे और एक ड्रामाई अंदाज में इस्लामाबाद रावलपिंडी की जानिब जलगार करते हुए दिखाई दिए। सरकारी मशीनरी का बेपना इस्तेमाल किया गया, बेदरेग इस्तेमाल किया। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत सी जगहों पर पैदा हुई, जलाओ घेराव की कैफियत रही, लेकिन उसके बाद उन्होंने वापसी का ऐलान कर दिया, जिसके बाद पीटीआई के ही मुख्तलिफ हलकों ने सोशल मीडिया पर उन पर बड़ी कड़ी तनकीद की और उन पर उनके इस फैसले पर बड़ी कड़ी तनकीद की और शकूक व शुबहात के इजहार किए, जिसके बदले में हुकूमती हलकों की उम्मीद ये है कि अब चूँकि जैसे जैसे वक्त बढ़ेगा वैसे वैसे पीटीआई के अंदर के वो ग्रुप्स जो कि अली अमीन गंडापुर पर अपनी तनकीद को ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ करते चले जाएंगे, उसके रद्द अमल में अली अमीन गंडापुर, जिसके पास बहरहाल हुकूमत है, वो अपने तमाम हुकूमती वसाइल इस्तेमाल करते हुए पीटीआई के उन लोगों के ख़िलाफ़ लड़ेगा जो कि उसके ख़िलाफ़ तनकीद करेंगे। तो हुकूमती हलकों के मुताबिक उनकी उम्मीद ये है कि अब पीटीआई में इस सख्ती की वजह से अब ग्रुप्स ज़्यादा से ज़्यादा होंगे, मज़ीद इंतशार आएगा। दूसरी जानब पीटीआई के हलके वो इस बात पर उम्मीद हैं कि वो इन्होंने एक और एहतजाज की कॉल दी है, वो फिर उसके बाद एक और एहतजाज। उनकी उम्मीद, उनकी कोशिश ये है कि वो 26वीं आईनी तरमीम को रुकवाएं, इदारों पर दबाव डलवाएं। IMF की तरफ से जो पहली किस्त पाकिस्तान को, पहली जो किस्त है, जो प्रोग्राम हमारा टोटल है, उसकी पहली किस्त पाकिस्तान को मिल चुकी है, $1 अरब 2 करोड़। ज़ाहिर है कि ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छी खबर है, स्टेबिलिटी के लिए, इकॉनमी के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। पीटीआई का ये कंसर्न जायज़ है कि अगर ये स्टेबिलिटी आ गई और चीज़ें जिस तरह से अब बेहतरी की जानिब बढ़ रही हैं, अगर ये सब कुछ स्टेबल हो गया तो उसके बाद उनके लीडर को जेल से कौन छुड़ाएगा और वो कहीं ग्रुपिंग का शिकार होकर ख़ुद ब खुद डाई डाउन ना हो जाए। ये उनके कंसर्न्स हैं। यही वो सवालात हैं कि क्या होगा। स्टेबिलिटी की एक तरफ उम्मीद है। आर्मी चीफ़ ने भी ज़ाहिर है आज उनके ख़यालात भी हमारे सामने आए हैं, उन्होंने बहुत खुशी का इज़हार किया है पाकिस्तान की इकनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए। और ज़ाहिर है कि अब एक तरफ से ये फोर्सेस हैं, यानी रियासत है, हुकूमत है जो स्टेबिलिटी की बात कर रही है, दूसरी जानिब एक एहतजाज, जलाओ घेराव की बात है। तो इन दो फोर्सेस की लड़ाई किस पीक पर हम आते हुए दिनों में देखेंगे। क्या हुकूमत और रियासत आसानी से इस पर काबू पाने पर आज़ाद पा सकेगी, हुकूमत और रियासत इस स्टेबिलिटी को फराहम कर सकेगी, या ये कि ये कैओस चलता रहेगा, वही कैओस जिसके बारे में मियां नवाज शरीफ ने के हवाले से मरीम नवाज़ ने ये बताया कि जब उनसे एक सफारतकार ने यह सवाल किया तो उनका जवाब यह था कि ये इंतशार पाकिस्तान में अब एक मामूल है, इस तरह के इंतशार चलता रहा है, पहले भी मुल्क निकलता रहा है, इस इंतशार में भी जो बज़ाहिर बहुत गैर मामूली लगता है, मुल्क इंशाल्लाह इससे भी निकल जाएगा। ये हैं वो मौज़ूआत जिन पर हम बात करेंगे। तो गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं जी। स्टेबिलिटी या अनसर्टनिटी क्या होने जा रहा है। हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं सैयद कौसर काज़मी, तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब। हमें ज्वाइन किया है पीपल्स पार्टी की रहनुमा सहर कामरान साहिबा ने, और सेनेटर हमायूं मेमन, पीटीआई से इनका ताल्लुक़ है। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें वक्त दिया। मैं गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा सैयद कौसर काज़मी साहब से। काज़मी साहब फरमाइएगा कि बतौर आप तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब, आज के पूरे एपिसोड पर आपका क्या तबसरा क्या है जो आपने देखा? देखें अनीक साहब, ये एक लश्कर कशी का एक आपके सामने मुजाहरा किया जाता है। आए दिन पंजाब पर चढ़ाई क्यों की जाती है? सबसे पहले तो वो अफरादी कुव्वत इनके पास मौजूद है। मैं बारहा इस बात का पहले भी इजहार कर चुका हूँ कि जिन लोगों को आबाद किया गया था अनीक साहब सवात में और मालाकंड में, उनको इसी आज के दिन के लिए और इस किस्म के एहतजाज के लिए इस्तेमाल किया जाना था। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। आज रावलपिंडी में बाकायदा पुलिस वालों पे आंसू गैस की शेलिंग की गई इनकी जानिब से। ये कहते हैं जी हिफाजती सामान हम साथ लेके आए थे, ऐसा नहीं था। इनके पास हथियार थे, इनके पास ऐसी चीजें थी जो पुलिस, ये पहले ये होता था, आपने मुख्तलिफ एहतजाज जो एहतजाजी मुजाहरे हुए, आपने देखा कि पुलिस वालों के शेल उठा के उन पे फेंके गए। आज ये पूरे तरीके से तैयार होके आए थे। जैसे ये पिंडी में इनके अफराद पहुंचे KPK से, जो अफराद अली अमीन गंडापुर के काफिले से काफी पहले जिनको पहुंचाया गया था, मुख्तलिफ जगह पे ठहराया गया था, जिस तरह इस्लामाबाद में इनका एक सेफ हाउस बना हुआ है, पनागाह बनी हुई है KP हाउस, उस तरह की मुख्तलिफ जगह जो पिंडी में है, वहां पे उनको 1 दिन पहले 2 दिन पहले भिजवाया गया था। यहाँ पे आज जब ये लोग निकले तो इन्होंने पुलिस वालों पे तशद्दुद किया। तो आप तो सबसे पहले इसको एहतजाज नहीं कह सकते, ठीक है ना जी। ये एहतजाज नहीं है, ये एक इंतशार था और इंतशारी टोला ये चाहता था।
ان کو ہدایات تھی بانی پی ٹی آئی جو بیٹھے ہوئے بنی گالہ میں, ان کو خدا نخواستہ چند لاشیں چاہیے. وہ بندہ اگر اقتدار میں نہیں ہے تو وہ کسی کو نہیں دیکھنا چاہتا. حوث سے اقتدار میں مبتلا اس شخص کو فتنہ اندوزی, شر انگیزی, اس طرح کا احتجاج جس میں بے گناہ لے جائیں اور ان کی سیاست چمکے, صرف یہی چاہیے. آج میں سن رہا تھا یہ کہہ رہے تھے کہ سانحہ 9 مئی کی طرز پہ حکومت ہمیں پھنسانا چاہتی ہے. پہلے اس کا الزام پی ایم ایل این پہ تھا, آج پھر ایسی زبانیں استعمال کی گئی. تو یہ چاہتے ہیں کہ کارروائی ہم کریں, ہم پہ الزام بھی نہ آئے. کیوں کہ بعد میں خان صاحب کہتے ہیں بھائی میں تو مذمت کیا کرنی, آپ پکڑیں ان افراد کو جو سی سی ٹی وی فوٹیجز میں نظر آتے ہیں, آپ پکڑیں ان کو جو ویڈیوز میں موجود ہیں جو سانحہ 9 مئی میں ملوث تھے. تو لوگوں کے بچوں کو باقاعدہ طور پر استعمال کرنے کے بعد جب یہ پھنستے ہیں تو لوگوں کے بچوں کو مرواتے ہیں. پھر احتجاج کی, پھر خواتین کی حرمت کا خیال آتا ہے ان کو, پھر خواتین کے بارے میں کہ ہماری ماؤں بہنوں کو اٹھایا جا رہا ہے. بھائی جب آپ ریاستی رٹ کو چیلنج کریں گے کیونکہ آپ اپنے صوبے کے عوام کو کچھ دے نہیں سکے, آپ آئیں ذرا پمز میں, انیق صاحب کسی دن اسلام آباد, آپ آ کے دیکھیں وہاں پہ 40 سے 45% جو مریض ہیں وہ آپ کو کے پی کے نظر آئیں گے. ہم صوبائیت کو ہوا نہیں دے رہے. ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب بلا تفریق اپنے عوام کے لیے روز نئے منصوبے لے کے آ رہی ہے. ابھی ایک منصوبے پہ ہم کل کے تشہیر بھی نہیں کر پاتے, عوام کو بتا نہیں پاتے, اگلا منصوبہ آیا ہوتا ہے اور پوری تیاری کے ساتھ, یہ نہیں کہ اعلان ہوتا ہے, باقاعدہ طور پر افتتاح کیے جاتے ہیں. تو ایسی صورتحال کے اندر جب ایک صوبے میں انتشار ہی انتشار ہے اور علی امین گنڈا پور جیسا وزیر اعلیٰ کے پی ہے جو صرف برقے مارنا جانتا ہے. آپ نے دیکھا پچھلے دنوں جب وہ لاہور آئے تو کلاشنکوف کے بٹ سے انہوں نے کھڑکی توڑ کے ایک میسج دیا کہ وہ کس قسم کے ذہنیت کے انسان ہیں. تو اب تو کے پی کے جو عوام ہے, بے شک ہم پاکستانی ہیں, وہ پاکستانی ہیں, ہمیں ان سے محبت ہے. یہاں کے تعلیمی ادارے ہوں, پنجاب کے ہاسپٹلز ہوں, ہر جگہ آپ کو کے پی کے لوگ نظر آئیں گے. کیوں کہ 11 سالوں میں انہوں نے اس صوبے کا ستیہ ناش کر دیا. جب اپنے عوام کو کچھ بتایا نہیں جا سکتا, ان کو کچھ دکھایا نہیں جا سکتا, تو ایک شخص کے لیے, ایک شخص کی انا کو تسکین دینے کے لیے جو کہ اڈیالہ میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ اس کو بالکل ہضم نہیں ہو رہا کہ پنجاب جو ہے کہ وہ پھر ترقی کی راہ پہ گامزن ہو چکا ہے. پاکستان بطور مجموعی اب دوبارہ اس ٹریک پہ آ رہا ہے جس میں 2017 میں میاں نواز شریف چھوڑ کر گئے تھے. گو کہ اس میں ٹائم لگے گا لیکن ہمیں سمت کا تعین ہم نے کر لیا. تو وہ چیزیں سے برداشت نہیں ہو رہی اور اس طرح کی لشکر کشی آئے دن پنجاب پر کیے جانے کی واحد وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس عوام کو دکھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. جی سحر کامران صاحب, جی کاظم صاحب یو میڈ یور پوائنٹ. اب احتجاج کے نام پہ اگر یہ انتشار پھیلائیں گے انیق صاحب, مہذب معاشروں میں احتجاج ہوتا ہے, جی یو میڈ یور پوائنٹ اجازت دی جاتی ہے. جی کاظم صاحب, جی یو میڈ یور پوائنٹ. جی سحر کامران صاحبہ, آج کا پورا دن آپ کا کیا تبصرہ ہوگا؟ آپ نے ایک لشکر آتا ہوا دیکھا, پھر آپ نے حکومت کا رد عمل دیکھا. جی دیکھیں بات یہ, جہاں تک کہ احتجاج کی بات ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ احتجاج کا حق تو ہے سیاسی جماعت کو, اگر سیاسی احتجاج ہو. اس کے 2 پہلو ہیں. ایک تو جو تحریک انصاف کا جو ماضی ہے, ٹھیک ہے, جس کی اب اس نے بڑے خدشات جو ہے وہ پیدا کر دیے ہیں. ہمارے سامنے بار بار وہ منظر آ جاتے ہیں. 9 مئی کے بعد بہت ہی افسوسناک تھے, لیکن اس سے پہلے بھی اگر آپ یاد کریں کہ اسلام آباد کی گرین بیلٹ جلائی گئی تھی, تو جس طریقے سے لوگوں کو پرووک کیا گیا, جس طریقے سے اشتعال انگیزی کی گئی, نفرتیں پیدا کی گئیں, وہ یقیناً جو ہے وہ کنسرن تو ہے اس کے اوپر اور وہ تشویش کا باعث ہے. لیکن پھر میں سمجھتی ہوں کہ حکومت کی اپنی اسٹریٹجی بھی ایسی ہے کہ وہ خود بخود شاید وہ جو ہے علی امین گنڈا پور جہاں سے واپس مڑے, انہوں نے آنا ہی وہیں تک تھا, ان کا سفر وہیں تمام ہو رہا تھا. لیکن جو حکومت کی اسٹریٹجی تھی اس میں مجھے لگتا ہے کہ اتنی تھوڑی بہت بوکھلاہٹ ضرور تھی, جس کی وجہ سے جو ہے شاید ایک پروجیکشن جو ہے وہ ملی تحریک انصاف کو. یعنی جو کنٹینرز لگے, عام عوام کو جو ہے جتنی پریشانی ہوئی اور ایک ایسا تاثر ملا کہ جیسے پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. یقیناً آپ کو جو ہے, آپ کے پاس ایڈمنسٹریشن ہے, آپ کو جو ہے وہ احتیاطی تدابیر کرنی ہے, آپ کو ایڈمنسٹریشن بھی اور انتظامی امور کو بھی دیکھنا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں, ہم یہ دیکھیں کہ تاثر کیا جا رہا ہے پاکستان کا. اگر جو ہے تحریک انصاف جو ہے وہ درست نہیں کر رہی, تو میں سمجھتی ہوں حکومت کی طرف سے بھی جو اسٹریٹجی تھی, آپ پابندیاں لگا کے, پریشر سے کسی کو دیوار سے لگا کے تحریکیں جو ہے ختم نہیں ہوتی. ہم سب لوگ ان مراحل سے گزرے ہیں, ان مراحل سے مسلم لیگ نواز شریف بھی گزری ہے. تو we don't learn any lesson.
ہم جو ہے اپنی جو پولیٹیکل اسپیس ہے، ڈیموکریٹک اسپیس ہے، اس کو شرنک کر رہے ہیں. بات یہ ہے بالکل آ سکتا ہے پاکستان، بڑی اچھی نوید ہے، خوشائند بات ہے کہ پاکستان کو آئی ایم ایف سے 21 مل گئی، قرضہ ہی ہے لیکن مل گئی، آپ ایک جو ہے ڈیفالٹ سے بچ گئے. تو بات یہ اس وقت ملک میں ترقی اسی وقت ہوگی جب ہم کوئی اسٹیبلٹی لے کر آئے، اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی بات چیت سے آئے گی، گفتگو سے آئے گی، ڈائلاگ سے آئے گی. ٹھیک ہے آپ ان سے بالکل نہ کریں جو کہ ایسے جو ہے اقدامات میں ملوث ہیں جس سے آپ کے ملک کو نقصان جی پہنچا. جو بھی ان کو سزا ملنی چاہیے نا. آپ بتائیں 1.5 سال سے اوپر ہو رہا ہے، آپ ابھی تک 9 مئی کے سانے 9 مئی کے جو لوگ تھے انوالو تھے ان کو سزا تو نہیں ملی کوئی بھی. جب سزا بھی نہیں ملی تو خالی بات چیت کر کے کہ میں سمجھتا ہوں نقصانات زیادہ ہو رہے ہیں. ایڈمنسٹریشن بہتر اس وقت ہوگی جب آپ جو ہے وہ بہتر طریقے سے پیروی کریں گے اپنے جی کیسز کی، جب آپ بہتر طریقے سے حکومت ہونے کا کردار ادا کریں گے. اگر یہ نہیں کریں گے تو میں سمجھتی ہوں کہ اس کے اندر ساتھ ہوتا ہے نا کہ وہ گھن بھی پستا ہے تو وہ جو ہے وہ گیہوں کے ساتھ گھن بھی پستا ہے. اس میں بہت سے لوگ ہیں جو کہ ذمہ دار ہیں اور بہت سے لوگ ہیں جو صرف ایک منفی تاثر لے کے جا رہے ہیں. جی سینیٹر ہمایوں صاحب، آپ کیا فرمائیں گے جی؟ آپ نے دونوں پارٹیز کے ترجمانوں کی بات سن لی، کیا رد عمل ہوگا آپ کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں میں باتیں سن رہا تھا، مجھے کبھی کبھی سمجھ نہیں آتی میں اس کو کیا جواب دوں. اصل میں ایک چیز ہے، میں ایک عام فہم، ایک عام انسان کی زبان میں کہتا ہوں کہ پی ایم ایل این کی تو بہت سخت سڑی ہوئی ہے. اور وہ وجہ کیا ہے؟ میاں نواز شریف صاحب نے خود کہا ہوا ہے کہ عوام نے مجھے کہا تھا میاں نواز شریف قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں. کہتا ہے میں آگے گیا پیچھے مڑ کے دیکھا کوئی تھا ہی نہیں. مطلب اس کی سڑی ہوئی ہے کہ یا عمران خان کہتا ہے کہ لوگ نکلو، لوگ نکلتے ہیں. عمران خان پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے لوگ پیچھے اس کے ساتھ آگے ہر طرف ہوتے ہیں. تو ان لوگوں کی تو اس بات پہ سڑی ہے. پھر اس کے بعد خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں 10 بندے نہیں نکلے. کہتے ہیں ہم لوگوں نے کہا تھا کہ نکلو 10 بندے نہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ان لوگوں کے اپنی نکال لیں، ریکارڈنگ نکال کے ان کو سنا دے ذرا. لیکن اس کا تعلق آج کے آپ کے احتجاج سے، یعنی میں اسی سی بات بتا رہا ہوں نا، اس کا تعلق آج ہی کے ساتھ ہے. اس کا تعلق ہر اس یہ جو جلسے کے ساتھ ہے کہ ان لوگوں نے اسپیشل ایک بندہ امپورٹ کیا، اس کو ایئرپورٹ پہ وہاں پہ اس کو این او سی دلوایا، اس کو کبوتر اس سے اڑوائے، اور اینڈ میں ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے. یہ سب کچھ کرنے کے باوجود ان کے جو مینار پاکستان پہ ان سے وہ اس کے 4-5 حصے، اس کا پہلا والا حصہ ان سے نہیں بھرا گیا. یہاں پہ بغیر عمران خان کے، یہاں پہ بغیر لیڈرشپ کے، یہاں پہ کوئی 400 کنٹینر لگا کے اس کے بعد مویشی منڈی میں جتنی بدبودار ان کی گورنمنٹ ہے اتنی بدبو وہاں آ رہی تھی. اس جگہ پہ انہوں نے وہ کہا کہ بھائی آ کے یہاں پہ جلسہ کر لو. وہاں پہ بھی ایک دنیا پہنچ گئی بغیر عمران خان کے. کھڑے گی نہیں تو اور کیا ہوگی. اچھا پھر دوسری طرف ان کی کیا ہوتی ہے، عمران خان چانسلر بن رہا ہے یا کوشش اس کے ریس میں ہے آکسفورڈ یونیورسٹی کے، دنیا کی 4 کی سب سے بڑی وہ ہے. دوسری طرف کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں کہ جو کہ کینیڈ کالج کے میٹرک میں بھی داخل ہونے سے کے لیے سفارش استعمال کر رہے تھے. سینیٹر صاحب یہ سارے آپ کی گفتگو ذاتی یاد پہ گفتگو، وہ آج سر یہ ساری باتیں اسی پہ جا رہی ہیں، انفارچونیٹلی اسی پہ ہی ہیں. ان کو اصل مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان نے آ کے ان لوگوں کی جو کمائی کا ذریعہ تھا وہ انہوں نے روک لیا. یہ لوگ تو کماتے اس ملک سے تھے اور باہر لے کر جاتے تھے. چیف آف آرمی صاحب بیچارہ لگا ہوا ہے، سب کو کہہ رہا ہے کہ یار اپنے پیسے لے کر آؤ. ان کو نہیں کہہ رہے کہ اپنے پیسے لے کر آؤ، یہاں پہ اپنی ایون فیلڈ بیچ کر ادھر لا کے انویسٹ کرو. ان کو یہ لوگ نظر نہیں آ رہے. ان کو یہ پیپلز پارٹی والوں کے جو سوئس اکاؤنٹ میں جو پیسے پڑے ہوئے تھے وہ نظر نہیں آ رہے. ان کو کہہ تھا کہ لے کر آئے. ایک پریزیڈنٹ ہے، ایک پرائم منسٹر ہے. پرائم منسٹر سے خود باجوہ صاحب نے پوچھا تھا، اور یہ میرے خیال میں کیا نام ہے، زاہد حسین صاحب ہے، انہوں نے لکھا تھا کہ جب باجوہ صاحب نے ان سے پوچھا کہ یار تمہارے بچوں کے اکاؤنٹ میں یہ اربوں روپے کہاں سے آ گئے، انہوں نے کہا جی بچوں سے غلطی ہو گئی. وہ بچوں کے اربوں روپے لے کر آئے نا پاکستان میں انویسٹ کریں. جی ویل ان کو اصل پرابلم یہ ہے. جی
وقت ہوا ہے جی کمرشل بریک کا، اس کے بعد یہیں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. دیکھتے ہیں لک نیوز. جی ویلکم بیک. جی کوثر کاظمی صاحب، آپ کیا رد عمل دینا چاہیں گے جو آپ نے سینیٹر صاحب کی باتیں سنی ہیں؟ دیکھیں جی، انتہائی بدبودار قسم کی گفتگو تھی جو کہ ایکسپیکٹ کی جا سکتی ہے ان سے، ان کے لیڈر سے. اور پھر ایسی باتوں کے جواب میں جب صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا ہے تو ان کو پڑتی ہیں چپیڑیں اور پھر یہ باکسنگ کا طرز دیتے ہیں باہر میڈیا میں آ کے. تو ایک انتشاری ٹولہ ہے، ان کی باتوں سے آپ کو لگ رہا ہے کس قسم کی گھٹیا گفتگو یہ کرتے ہیں اور کس قسم کے الفاظ کا استعمال یہ کرتے ہیں نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے، وہ تو میں دہرا نہیں سکتا. بات یہ ہے انیق صاحب کہ انہوں نے آباد کیا وہاں پہ لوگوں کو صوبے کے اندر، جس میں اب فسادات، فرقہ وارانہ فسادات ہیں. 2-4 دن پہلے مویشی منڈی میں طالبان نے حملہ کیا، لوگوں کو بتے کی کالیں آ رہی ہیں، ہر طرف جو ہے وہ امن و امان کی جو صورتحال ہے وہ بہت خراب ہے. اب عوام کی اپنی توجہ ہٹانے کے لیے انہوں نے پھر وہ نعرہ لگایا جس نعرے کی وجہ سے ان کی اپنے پارٹی کے جو لوگ تھے، جس میں فرح گوگی ہیں، کچھ پی ٹی آئی کے لوگ اس وقت برطانیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں سے کچھ لوگ گئے، 65 ملین پاؤنڈ سرکاری خزانے کا لگایا اپنے جھوٹے نعروں کو سچ ثابت کرنے کے لیے کہ فلاں چور ہے اور فلاں چور ہے، ہم 200 ارب لائے گی، اس کے منہ پہ مارے گی، اس کے منہ پہ مارے گی. وہ نعرے تو بالکل جھوٹے ثابت ہوئے. البتہ جتنے ایون فیلڈ فلیٹ ہیں جن کا یہ حوالہ موصوف دے رہے تھے، اس سے کچھ 6 گنا 7 گنا زیادہ رقم سرکاری خزانے کی انہوں نے خرچ کی، بلکہ کمیشن کی مد میں ہڑپ کر گئے. تو اس صورتحال کے اندر ان کے پاس تو کوئی مثبت بات ہو ہی نہیں سکتی، کوئی مثبت پہلو ہو نہیں سکتا کہ یہ عوام ہے. اب سچویشن یہ ہے انیق صاحب کہ آپ مریم نواز کو ایک طرف دیکھیں، آپ ان کے منصوبے دیکھیں، آپ پنجاب میں بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے ایک دور میں جھوٹ بولا تھا کہ پی ایم ایل این کے لیے پنجاب صرف لاہور ہے. آج مریم نواز جب نکلتی ہے تو آپ کو جنوبی پنجاب کے جو دور دراز گنجان علاقے، جو یعنی کہ آپ دیکھ لیں کہ جہاں پہ کوئی نہیں گیا آج سے پہلے، یا شہباز صاحب ہوتے تھے کسی دور میں آپ کو نظر آتے تھے پورے پنجاب میں گھومتے ہوئے، تو اب ان کا عکس نواز جو مریم نواز ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گی عوام کو فلاحی منصوبے دیتے ہوئے. اب ملک ایک دفعہ پھر جو ہے اس کا اختیار ہے، ان سے بات ہضم نہیں ہو رہی. اب سچویشن یہ ہے انیق صاحب کہ کیونکہ پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا دھرنے کے اندر جو چائنیز پریزیڈنٹ ہے انہوں نے آنا تھا تو انہوں نے ایک شور شرابہ اور ایک فساد برپا کیا تھا. جب ان کے پیچھے کوئی ظاہر الاسلام ٹائپ بندہ نہیں ہوتا تو ان کے بندے نہیں نکلتے. اس کا متبادل ان کے پاس ہے، کیونکہ فورن فنڈڈ ایک سوشل میڈیا بریگیڈ ان کے پاس ہے، جھوٹ پھیلانے کی فیکٹری ہے باقاعدہ طور پہ. یو اے کی، ایمریٹس کی ویڈیوز، تصاویریں بنا کے یہ لوگ لگا دیتے ہیں کہ یہ دیکھیں عوام نکل آئی ہے. تو اب ان کا جھوٹ جو ہے وہ عوام زیادہ عرصہ ان میں نہیں چل سکتا نا، ایک حد ہوتی ہے جھوٹ کی. اب عوام جان چکی ہے. آپ کے خیال میں کیا پی ٹی آئی گروپس کی طرف جا رہی ہے، یعنی ٹکڑوں میں بٹے گی یا؟ دیکھیں انیق صاحب، آپ ذرا ایک کسی اچھے انسان سے جو پی ٹی آئی سے جو ہے جس کا تعلق، خواہ وہ پنجاب میں ہے خواہ وہ کے پی میں ہے، آپ ان سے حلفیہ یہ بات پوچھیں، کیا کمیشن کے معاملے میں لڑائیاں نہیں چل رہی کے پی کے اندر؟ کیا ایک دوسرے کے ساتھ پیسے دے کے جس طرح نظام انہوں نے بزدار کا بنایا ہوا تھا پنجاب میں کہ آپ تحصیلدار لگوانا ہے، پٹواری لگانا ہے، ڈی سی لگوانا ہے، آر پی او ڈی پی او لگوانا ہے، آپ وزیر اعلیٰ پنجاب بزدار کی طرف نہ دیکھیں. اس وقت گوگی جو فرح گوگی تھی وہ یہ سارے معاملات دیکھتی تھی. اب کیونکہ پنجاب جو ہے وہ محفوظ ہاتھوں میں واپس آ چکا ہے، اپنے اصل وارثوں کے پاس پہنچ چکا ہے، یہی پیسے کمانے کا ذریعہ انہوں نے کے پی میں شروع کیا ہے. اور اس سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ روزانہ کی بنیاد پر پنجاب پر لشکر کشی کرتے ہیں. دیکھیں ریاست اپنی رٹ قائم کرے گی. آج جس حد تک انہوں نے آنا تھا وہاں برہان تک وہ آئے، اور ایک پتھر گڑھ ایریا ہے جہاں سے وہ نکل کے واپس کے پی چلے گئے. عوام کے بچوں کو ایک روز پہلے بھجوا دیا گیا، ٹھیک ہے. اس میں وہ شر پسند عناصر بھی تھے جن کو باقاعدہ طور پر یہ تربیت حاصل تھی کہ آپ نے لا انفورسمنٹ ایجنسیز، پولیس کے لوگوں سے لڑائی کیسے کرنی ہے، ان پہ شیلنگ کیسے کرنی ہے. ان لوگوں کو آگے رکھا اور کے پی کے وزیر اعلیٰ پتھر گڑھ سے واپس چلے گئے. جاتے ہوئے اعلان کیا کرتے ہیں کہ اب آئیں گے تو اڈیالہ ہماری منزل ہوگی. اب جب اس طرح کی زبان استعمال کی جائے گی، میری بہن سحر جو ہے انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے یہ کہا کہ یہ دیکھیں جی آپ نے یہ کیا امپریشن دیا کنٹینر لگا کے. تو میری بہن اپنی جو حکومت ہے اس نے اپنی رٹ قائم کرنی ہے، اس نے عوام کی جان و مال کی اور سرکاری املاک کی حفاظت کرنی ہے. اب ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ہمیں دھمکی دے کے جا رہا ہے کہ اب میں اگلی دفعہ پھر چڑھائی کر رہا ہوں اور میری منزل اڈیالہ ہوگی، تو وہاں پہ جو قیدی ہیں ہم نے ان کا تحفظ کرنا ہے. ہمیں تو نہیں پتا یہ شر پسند عناصر ہیں، رستے میں بڑی سینسٹیو پلیسز آتی ہیں، بڑے حساس ادارے آتے ہیں، اور ان کے ساتھ جو بدے ہیں عوام تو کم، شر پسند عناصر زیادہ ہیں.
تو ہم نے ہر حال میں ان جگہ کے تحفظ کے لیے اپنی جو ذمہ داریاں ہیں وہ پوری کرنی ہے، اور وہ ہم پوری کر رہے ہیں۔ ہماری وزیر اعلیٰ نے پہلے کہہ دیا کہ اپنے صوبے پہ توجہ دو، وہاں کی غریب عوام پہ توجہ دو، جو ترقی کی راہ پہ چل پڑا ہے ایک صوبہ پنجاب، اس پہ لشکر کشی کر کے ہم آپ کو انتشار نہیں پھیلانے دیں گے، جیسا منہ ہوگا ویسی چپیڑ ہوگی۔ اب تو ہم واضح طور پہ ان کو کھلے طریقے سے بتا رہے ہیں، صوبائیت کو بالکل ہوا نہیں دے رہے۔ اگر خیبر پختونخوا کے عوام سے ہمیں کوئی بغض و عناد ہوتا تو آج پنجاب کی اسپتالوں میں، پنجاب کی یونیورسٹیز میں، پنجاب کے کالجز میں، کاروباری جو ایریاز ہیں وہاں پہ آپ کو خیبر پختونخوا کے جو عوام ہیں وہ کثیر تعداد میں نظر نہ آتے۔ ان کو پنجاب نے ویلکم کیا اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے، وہ ہماری عوام ہے، ہمیں ان سے محبت ہے۔ لیکن انہوں نے 11 سال میں کیا دیا کے پی میں؟ ماں سوائے جھوٹے نعروں کے۔ ابھی بی آئی ٹی کا جو 168 جو ہے ارب روپے کا اسکینڈل سامنے آیا، انہوں نے وہاں پہ ٹینڈر دیے غیر ملکی کمپنیوں کو، انہوں نے جعلی گارنٹیاں دی، جو پشاور کیپٹل اتھارٹی ہے اس کو، پشاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے اس کو، اور یہاں پہ 1 اربوں روپے کی کرپشن تو ابھی حال ہی میں ان کی سامنے آئی ہے۔ یہ کس منہ سے دوسروں کو کرپٹ اور چور کہتے ہیں؟ ان کو ذرا شرم نہیں آتی بات کرتے ہوئے؟ وہ شخص جو وہاں پہ لوگوں سے ہیروں کے ہار لیتا رہا، القادر ٹرسٹ میں انہوں نے ایک یونیورسٹی بنائی ہے نیک صاحب، وہ جس طرح نہیں ہوتا کہ ایک حرام کی کمائی والا بندہ مسجد بنا کے اس کے میناروں کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ نے عوام کو یہ تاثر دیا کہ ہم یونیورسٹی بنا رہے ہیں، اور اس کے عوض آپ نے ملک ریاض سے کیا کچھ نہیں لیا۔ کیا عوام کو آپ بے وقوف سمجھتے ہیں؟ آپ سے بڑا تو چور پورے پاکستان میں ہے ہی کوئی نہیں۔ آپ کی ساری زندگی مانگے تانگے کی ہے، چاہے وہ فورن میں ہو چاہے وہ یہاں پہ ہو۔ ابھی اقبال قاسم صاحب کا حالیہ انٹرویو آپ سن لیں، کرکٹر جو ہیں انہوں نے کیا کہا کہ خان صاحب جب کرکٹ ٹیم میں ہوتے تھے انتہائی غیر اخلاقی گفتگو کرتے تھے، ساتھی پلیئرز کو گالیاں دیتے تھے۔ اب ان کی پارٹی کے اس بندہ جو ابھی بولا ہے مجھ سے پہلے، آپ نے اس کی زبان سن لی، ان کی سڑ گئی ہے، ان کی یہ ہو گئی ہے۔ تو یہ تو اپنے لیڈر سے اس طرح کی تربیت ان کو ملی ہے، یا مار دو یا مر جاؤ، مجھے اقتدار چاہیے، میں حوث اقتدار میں مبتلا شخص ہے وہ، اس کو اقتدار کے لیے جب گھٹنے ٹیکنے پڑتے تھے، آپ کو نہیں پتا دھرنے میں کیا ہوا، کس کی پشت بنائی تھی۔ آج یہ جمہوریت کے چیمپئن بن رہے ہیں، امپائر کی انگلی کی طرف دیکھتے تھے، جیسے ہی کسی جانب سے اشارہ ہوا تھا انہوں نے سرکاری املاک پر چڑھائی نہیں کر دی تھی۔ یہ تو شخص جو ہے کچھ عرصہ اور قائم رہتا تو پہلے تو صرف طیارے آتے تھے اسرائیل کے، ان کے منہ سے آپ نے نہیں سنا ہم چاہتے ہیں تعلقات اچھے ہوں۔ پھر اس نے اپنے جو فورن انٹرویوز تھے اس میں یہ نہیں کہا کہ ہم تو چاہتے ہیں امن ہو جائے انڈیا پاکستان میں، تو ہمیں ایٹمی اثاثوں کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو شخص پاکستان کے خلاف کھلی بغاوت پہلے بھی کر چکا ہے، ثانیہ 9 میں بھی لوگوں کے بچے مروائے، بغاوت اس وقت بھی کی، اور آئندہ بھی اس سے کوئی بعید نہیں ہے یہ کہ پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ لیکن شکر الحمدللہ پاکستان اس وقت محفوظ ہاتھوں میں ہے، اور کسی شر پسند عناصر جتنے بھی ہیں ان کو ہم روکیں گے، ریاست کی رٹ کو قائم دائم رکھیں گے۔ جی سیر کامران صاحبہ، ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت مقبول خیال ہے کہ آپس میں بیٹھ کے گفتگو ہونی چاہیے اور کامن انٹرسٹ، نیشنل انٹرسٹ پہ اکٹھا ہونا چاہیے، لیکن وہ جو انتہائی نفرتوں کی ہم دیکھ رہے ہیں، آپ نے بھی دیکھی، گفتگو بھی سنی، سو کیسے اس کو نارملائز سچویشن کو کیا جا سکتا ہے؟ اور آگے آپ کو یہ ہیٹ پڑتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے یا کوئی نارمل ہوتے ہوئے حالات دکھائی دے رہے ہیں؟ مسئلہ یہ کہ میری ویکیبلری بڑی محدود ہے، میں اپنے آپ کو تھوڑا سا مسفٹ فیل کر رہی ہوں اس پروگرام میں۔ دیکھیں بات یہ، میں تو وہی بات کروں گی جو ریشنل ہو، ٹھیک ہے نا۔ پاکستان پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جس نے قربانیاں دینے کے باوجود بھی پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا، ٹھیک ہے۔ پارلیمنٹ میں بھی ابھی آج دیکھیں کہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلال بھٹو زرداری ایک کنسنسس بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ میں، کانسٹیٹیوشنل کوڈ کے لیے، جو کہ پاکستان کی ضرورت ہے تاکہ بر وقت لوگوں کو انصاف ملے۔ لیکن آج ہم دیکھیں کہ اگر دنیا کے عدالتی نظام میں ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں، ہمیں لوگوں کو انصاف دینا ہے بر وقت۔ لوگوں کی پوری زندگیاں گزر جاتی ہیں اور وہ خالق حقیقی سے جا کے مل جاتے ہیں، لیکن یہ کہ ان کو انصاف نہیں ملتا۔ تو پیپلز پارٹی تو ایک جو چارٹر آف ڈیموکریسی جس کے اوپر سب کا اتفاق رائے تھا، اس کی جو انفنشڈ ایجنڈا ہے اس کو جو ہے پورا کرنے کی کوششوں میں لگی ہوئی ہے، اور اس کے لیے کوشش کر رہی ہے کنسنسس بلڈ ہو، پارلیمان میں بھی بلڈ ہو۔ ڈیفینیٹلی جو لوگ اتحاد پسندی کی طرف جاتے ہیں، شدت پسندی کی طرف جاتے ہیں، نفرتوں کا ہوا دیکھتے ہیں اور یا ملک کے خلاف کسی قسم کے طریقے سے بھی کنسپائر کرتے ہیں، ان سے گفتگو نہیں ہو سکتی۔ لیکن ہر شخص کو اس زمرے میں کھڑا نہیں کیا جا سکتا۔ پولیٹیکل فورسز جو ہے وہ انگیج کرتی ہیں، بیٹھتی ہیں، ملتی ہیں، لیکن جس نے جرم کیا ہے اس کے خلاف قانون کو حرکت میں آنا چاہیے۔ اگر کیپٹل ہل پہ حملہ کرنے والوں کو سزا مل سکتی ہے
تو پاکستان میں شہدا کی یادگاروں کو مسمار کرنے والے کو کیوں نہیں ملتی جبکہ تمام ایویڈنسز موجود ہیں؟ تو بات یہ ہے کہ تھوڑا سا فوکس کرنا چاہیے کہ ہم نے اس پورا پروسیس ڈیلے کیوں ہوا اور اس کے اندر جو ہے کیا ہم نے اپنا جائز کردار ادا کیا. اور پھر میں سمجھتی ہوں کہ ایک ہمیں اگر میں بتاؤں کہ میں کیونکہ رہتی ڈپلومیٹک انکلیو میں سوچتی ہوں ایک انوائرمنٹ میرے سامنے آتی ہے کہ جو پوری ایک سچویشن ہے اس سے لوگ جو کیا اپنے ملکوں کو مراسلے جو ہے وہ ارسال کرتے ہوں گے, کیا پاکستان کی امیج ہوتی ہوگی, کیسے جو ہے دیکھیں ایک تو اتنی محنت ہو رہی ہے, میں کہوں گی کہ پارلیمان بھی کر رہی ہے, وزیر اعظم بھی کر رہے ہیں, ہمارے سپاہ سالار بھی کر رہے ہیں, ہر شخص کوشش کر رہا ہے کہ جو ہے ملک کے اندر جو ہے ایک اسٹیبلٹی آئے, ملک ترقی کرے اور ہمارے جو ہے نظام درست ہو. دوسری طرف میں دیکھیں کہ ہم نے اپنی سوچوں کے اندر اتنی تفریق اور اتنی پیدا کر لی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرنا چاہ رہے. تو آئی تھنک ہم میں سے ہر شخص کی تھوڑی سی ذمہ داری ہے کہ ان دا وائڈر انٹرسٹ آف دا کنٹری جو مجھے میں کہہ رہی ہوں بالکل نہیں کریں. آپ کسی شخص سے جو نفرت کرتا ہے, جو غلیظ زبان استعمال کرتا ہے, ہم علی امین گنڈاپور کو بالکل اسٹرانگلی کنڈیم کرتے ہیں کیونکہ اس کی گفتگو ایسی نہیں ہے کہ جو کسی بھی مہذب معاشرے میں جو ہے وہ برداشت کی جائے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم سب بھی وہی لہجہ اپنانا شروع کرتے ہیں. ایک تھوڑا سا ہمیں ہر شخص اپنی تربیت کا آغاز ہوتا ہے, وہ اسی کو وہی بات کرتا ہے جو کہ مناسب ہوتی ہے. تو تھوڑا بہت ہمیں جو نا اپنے ملک کے اندر اسٹیبلٹی لانے کی ضرورت ہے. پولیٹیکل اسٹیبلٹی اکنامک اسٹیبلٹی کے لیے بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, ہم پارلیمنٹ میں چاہے وہ تحریک انصاف ہو, چاہے پاکستان پیپلز پارٹی ہو, چاہے مسلم لیگ نواز ہو, چاہے ایم کیو ایم ہو, چاہے جے یو آئی ہو, سب جماعتیں ملتی ہیں, سب جماعتیں بیٹھتی ہیں, بزنس ایڈوائزری کمیٹی میں سب کی نمائندگی ہوتی ہے, اسٹینڈنگ کمیٹیز میں سب کی نمائندگی ہوتی ہے, ہر شخص اپنی رائے دیتا ہے, ہر شخص کے پاس اپنا برابر کا شیئر ہے. لیکن ہم باہر صرف اشتعال انگیزی کرتے ہیں عوام کو پرووک کرنے کے لیے. اور بالکل ٹھیک ہے, میں مانتی ہوں کہ جو ماضی کے, میں نے پہلے بھی کہا, جو ہمارے سامنے تجربات ہیں ان کو دیکھ کے خوف آتا ہے. یہ سوچا جا سکتا ہے کہ جو ہے کوئی بھی جو ہے ایسا واقعہ ہو سکتا ہے جو دوبارہ ہمارے لیے جو ہے تکلیف کا باعث ہو. لیکن یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتی ہوں کہ انتظامات ضرور کریں, لیکن تھوڑا سا رویوں میں جو ہے نا ایک اعتدال لانے کی ضرورت ہے. جی اعتدال. جی سینیٹر ہمایوں احمد صاحب, آپ یہ بہت ایک آپ نے ظاہر ہے کہ جو آپ نے گفتگو سنی کاظمی صاحب کی, آپ اس کا جواب دیں گے, لیکن یہ جو بات ہے یہ بہت سنجیدہ بات ہے جو کاظمی صاحب نے بتائی کہ آج کے احتجاج سے 2 دن پہلے کچھ لوگوں کو یہاں بلایا گیا, پنڈی میں رکھا گیا فساد کے لیے. تو آپ اس طرح فساد کر کے یا ایک اور نومئی کا آپ کا مطلب آپ کیا اچیو کریں گے اگر یہ درست ہے تو؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, اگر کسی نے فرض کریں اگر کسی نے 9 مئی جیسا واقعہ کرنا ہو نا, سر وہ کرنا مشکل نہیں ہے. اگر کسی پولیٹیکل پارٹی نے اس طرح کا کام کرنا ہو تو وہ مشکل نہیں ہے. انہوں نے کہا تھا کہ پی ٹی آئی کو خون چاہیے, ماڈل ٹاؤن میں خون انہوں نے نکالا تھا نا لوگوں کو پوائنٹ بلینک مار کے. اچھا انہوں نے کہا, مجھے آج کل کے جو حالات نظر آ رہے ہیں, جس طریقے سے یہ لوگ ایک لا دوسرا لا, لوگوں کو ڈیٹینشن کرنا, ان کو پتہ نہیں کتنے عرصے کے لیے بند رکھو, یہ کرو. آپ پڑھے لکھے ہیں, آپ کو یاد ہوگا, باقیوں کو تو وہ عمران خان والی بات ہے کہ ایک تو ان پڑھ ہیں, اوپر سے کوشش بھی نہیں کرتے. 1919 میں ایک ایکٹ پاس ہوا تھا, وہ برٹش انڈیا میں ایکٹ پاس ہوا تھا جس میں انڈیفینٹ پریونٹیو ڈیٹینشن کا ایکٹ تھا, اور اس کے خلاف لوگ احتجاج کرنے نکلے تھے. ادھر بھی ماڈل ٹاؤن کی طرح اس وقت کی جو حکومت تھی انہوں نے ماڈل ٹاؤن کی طرح ادھر گولیاں برسائی تھی. آپ کو آج بھی آپ کو ایسی وہ فوٹیج نظر آئی ہوں گی جہاں پہ پنجاب پولیس نے پوائنٹ بلینک گولیاں ماری, وہ کارتوس وہاں گرے پڑے ہوئے ہیں. یہ ان کا پرانا وہ ہے. اور آپ کو اگر میں ریفرنس دے دوں, وہ جولین والا باغ کی ٹریجڈی کہلاتی ہے. اس کے بعد, اس واقعے کے بعد برٹش والے جو تھے ان لوگوں نے بھی جو تھا نا یہ عوام کے لیے کچھ انہوں نے کہا تھا اتنا ہائی ہینڈڈ نہیں ہونا چاہیے. یہ جو بات کر رہے ہیں نا کہ ہم ریٹ آف دی پروونس کر رہے ہیں, یہ آرٹیکل 15 کی خلاف ورزی ہے. آپ کو پتہ ہے آرٹیکل 15 کہتا ہے کہ کوئی بھی پاکستانی پورے ملک میں کہیں بھی جا سکتا ہے. یہ لوگ
جھوٹ بولتے ہیں. یہ کہہ رہے تھے کہ اس میں نیشنل ٹی وی پہ, یہ نیشنل ٹی وی پہ جھوٹ بولتے ہیں یہ لوگ. ان لوگوں نے پہلے بھی علی امین گنڈاپور کو منع کیا ہوا تھا کہ وہ پنجاب میں داخل نہیں ہو سکتا. یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ یہ پٹھانوں کے ساتھ ہیں. ان لوگوں نے ہمیشہ ان کو برا بھلا کہا ہے. سینیٹر صاحب یہ تو بالکل آپ کہیں اور طرف جا رہے ہیں. پارٹی تک, ہمیں پولیٹیکل پارٹی تک رہنا چاہیے. آپ تو بالکل بات. ایک منٹ ہے سر, یہ کہہ رہے, مجھے ایک بات بتائیں نا, آپ کیسے کہہ سکتے ہیں جب آپ نے دفعہ 144 لگایا ہوا پنڈی میں, آپ کے پی سے انٹرنس کے اوپر کیسے وہاں پہ بلاکیج لگا سکتے ہیں؟ آپ جو چکری انٹرچینج ہے وہاں پہ کیسے وہ بلاکیج لگا سکتے ہیں؟ یہ بتا رہے تھے, عمران خان کے بارے میں بتا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ فلانا فلانا ہے. میں 2-3 چیزیں بتاتا ہوں. ڈفرنس بٹوین دا 2 لیڈرز. ایک آدمی کرسٹین بیکر کو مسلمان کرتا ہے, دوسرا آدمی کم بیکر کو فون دیتا ہے کہ بھائی میرے ساتھ ذرا گپ شپ لگا لینا. یہ ہے لیول آف لیڈرشپ. ٹھیک ہے, اچھا ایک منٹ ہے جی. اب میں آ جاتا ہوں کہ کے پی والے کیوں پی ٹی آئی کو بار بار کر رہے ہیں. یہ یاد رکھیں, پٹھانوں نے کبھی کسی ایک حکومت کو 2 دفعہ آنے نہیں دیا, کیونکہ ان کی سوچ غلامانہ نہیں ہے بائی نیچر. ٹھیک ہے, وہ کیوں پی ٹی آئی کو کر رہی ہے؟ کیوں پی ٹی آئی کے پاس کے پی میں اس وقت ڈومیسٹک یا فائنینشل ڈیٹ نہیں ہے ایز اپوز ٹو پنجاب اور ایز اپوز ٹو سندھ. پی ٹی آئی نے جو اپنی ڈیٹ مینجمنٹ ٹھیک کی ہے وہ اس سے پنجاب کی 3 گنا زیادہ ہوئی ہے. اچھا, پھر کے پی نے اپنی جو لائبلٹی ہے, خاص طور پہ جو اس کی ہے, یہ پینشن کی ہے, وہ لیس دین 4 ٹریلین کر لی ہے. پنجاب میں 10 ٹریلین سے زیادہ ہو گئی ہے. تو مجھے ایک بات بتائیں, کے پی والے کیسے, جب عوام ووٹ دے رہی ہے, آپ کیسے ان کو کہہ سکتے ہو کہ یار وہ کیا کر رہے ہیں؟ اور ان لوگوں نے ہمیشہ اسی طرح ہی کیا ہے. ان لوگوں نے کبھی اس ملک کے لحاظ سے, میں آپ کو ایک اور بات بتا دیتا ہوں, 40 سال سے میں جب سے اسٹوڈنٹ تھا نام سن رہا تھا میاں نواز شریف کا. 1982-83 میں ان کی آ گئی تھی, حکومت آ گئی تھی, وہ اس وقت پنجاب کے فائنانس منسٹر تھے. اس وقت سے لے کے اس وقت پاکستان کی کیا حالت تھی؟ پاکستان چائنا سے مالدار تھا, پاکستان انڈیا سے مالدار تھا, سری لنکا یہ ملیشیا سے مالدار تھا, سنگاپور سے مالدار تھا. یہ 2 حکومتیں آئیں, ایک کے بعد دوسری, ایک کے بعد دوسری, ایک کے بعد دوسری. پچھلے 20-25 سالوں میں انہوں نے اس ملک کو تباہ کر کے رکھ دیا. اس وقت تو عمران خان نہیں تھا, اس وقت تو پی ٹی آئی نہیں تھی. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ عاطف میاں کہہ رہے ہیں. عاطف میاں کہتے ہیں کہ اگر ایک نارمل طریقے سے بھی پاکستان کا گراف چل رہا ہوتا ہے جیسے ایک عام ملک کی ترقی ہوتی ہے 1980s آنورڈ 2018 تک, تو پاکستان آج سے 4 گنا زیادہ بہتر ہوتا. پاکستان کا پر کیپٹل انکم آج 1700 کی بجائے آج پاکستان کا پر کیپٹل انکم $3500 سے زیادہ ہوتا. چلیے, یہ ان 2 حکومتوں نے تباہ کر کے رکھ دیا ہے. ان کا اپنا پر کیپٹل انکم کہاں چلا گیا ہے؟ یہ لوگ کہتے تھے کہ جدی پوچھتی یہ لوگ وہ ہیں, مالدار ہیں. مجھے ایک بات بتائیں, سینیٹر صاحب ایک میں قطع کلامی کی معذرت, 4 آنے کی پاکٹ منی یاد رکھتے ہیں. نہیں, قطع کلامی کی معذرت سینیٹر صاحب, معاملہ یہ ہے کہ ہم تو ایک ہیلدی کمپٹیشن دیکھنا چاہ رہے تھے الیکشن کے بعد کہ سندھ میں پیپلز پارٹی, پی ٹی آئی پختونخوا میں, پنجاب میں پی ایم ایل این پرفارمنس میں, عوام کی خدمت میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرتی ہم دکھائی دیں گے. لیکن پختونخوا سے ہمیں صرف احتجاج, جلاؤ گھیراؤ احتجاج, یعنی اس طرح کے پروجیکٹس لانچ ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے جیسے آپ پنجاب اور سندھ میں دیکھ رہے ہیں. جی پروجیکٹ, ایک منٹ ہے, جیسے پروجیکٹ ہو رہے ہیں, ہم شوشا نہیں کرتے, ہم یہاں پہ وہ نہیں کر رہے, کیا کہتے ہیں اسے, یہ فینسی ڈریس شو نہیں کر رہے.
ہمارا وہاں جو کام ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. میں جو آپ کو بتا رہا ہوں, جو ہم نے اپنی لائبلٹیز کم کی ہے, جو ہم نے ڈومیسٹک ڈیٹ کو ختم کیا ہے, جو ہم نے فائنینسنگ ڈیٹ کو ختم کیا ہے, یہ کیا چیز ہے؟ ہم سڑکیں نہیں بناتے ہیں, ہم وہ پروجیکٹ نہیں کر رہے جس میں مال بکتا ہو. اچھا, جس بی آر ٹی کی یہ بات کریں, آپ کو پتہ ہے اس بی آر ٹی کو 4 انٹرنیشنل ایوارڈ مل چکے ہیں. ویل کاظمی صاحب جی, ہاؤ وڈ یو ریسپونڈ ٹو دیٹ؟ جی, جہاں پہ مال بکتا ہے, اصل میں یہ شاید الفاظ کا چناؤ ٹھیک نہیں کر سکے. جہاں پہ مال بکتا نہیں, یہ وہ پروجیکٹ کرے ہیں جہاں پہ مال ملتا ہے, اور اس کی حالیہ مثال میں نے آپ کو دی ہے. یہ نہیں بولے بی آئی ٹی پہ جو ابھی نیب نے حالیہ ان کا ایک کرپشن اسکینڈل پکڑا ہے وہاں پہ, یہ نہیں بولے کسی اور چیز پہ, یہ نہیں بولے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا جی ہم بہت سے پروجیکٹ کر رہے ہیں لیکن ہم تشہیر نہیں کر رہے. یہ کسی ایک پروجیکٹ کا نام نہیں لے سکے. پھر انہوں نے کہا جی وہ اس نے مسلمان کیا تھا فلاں کو. یہ چیزیں ہیں جو سوشل میڈیا پہ یہ بیچتے ہیں. فلاں کو عمران خان نے مسلمان کر دیا. جس وقت کی یہ مثال دے رہے ہیں, خان صاحب کا اپنا انٹرویو موجود ہے, ابا جی زبردستی مجھے جمعے پہ لے کر جاتے تھے, میرا اللہ پہ ایمان نہیں تھا. یہ اس وقت کہہ رہے ہیں کہ ان کی بدولت کوئی مشرف با اسلام ہوا. یہ وہ جھوٹ ہے جو یہ بیچتے ہیں سوشل میڈیا پہ, قوم کے بچوں کو گمراہ کرتے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں جی ہم پہ قرضہ نہیں ہے, ہزاروں ارب کا قرضہ ہے کے پی کے اوپر, اور وہ خدا نہ خواستہ دیوالیہ ہونے جا رہا ہے. ان کو اس بات کا پتہ ہے. یہ کہتے ہیں جی قومیں سڑکوں سے نہیں بنتی. قومیں کیوں نہیں بنتی؟ قومیں پوری دنیا میں چلے جائیں, جن مہذب معاشروں کا آپ ذکر کرتے ہیں وہاں پہ دیکھ لیں قومیں کس طرح بنتی ہیں. پھر جب آپ کہہ رہے ہیں جی اگر یہ ہوتا تو ہم وہاں فلاں ہو جاتا, پاکستان وہاں ہوتا, تو پاکستان وہاں جا رہا تھا نا. جب آپ پاناما اور اقامہ اسکینڈل میں کسی کے ساتھی بن کے چلتی گورنمنٹ کو آپ نے رخصت کیا تھا, ڈالر 104 پہ منجمد تھا, آٹا, روٹی, دال, چینی, پیٹرول کی قیمتیں کیا تھی, ذرا کمپیریزن کر دیکھ لیں. ایک شخص تھا نا جس کا نام نواز شریف تھا, جس نے اس ملک کو ناقابل تسخیر بنایا, جو محسن پاکستان ہے, جس کے منصوبے آپ نکال دیں بشمول کے پی, ہزارہ موٹر وے اور یہ سوات موٹر وے اور ایسے بے شاہ منصوبے نکالیں تو کھنڈرات نظر آئیں گے پاکستان کے اندر. اس شخص کے ساتھ عمران خان کا کمپیریزن کر رہے ہیں جو آیا تھا, جس نے کہا تھا بلین ٹریز. کدھر گئے وہ بلین ٹریز؟ نظر آتے ہیں کے پی کے اندر؟ کہاں گیا وہ ایجوکیشن؟ کہاں گیا وہ پی ایم ہاؤس؟ یونیورسٹی بنائیں گے. صرف جھوٹ بولا آپ نے, اور مسلسل قوم کے ساتھ جھوٹ بول کے ان کو گمراہ کر رہے ہیں. ایک منصوبہ آپ چلے چھوڑیں, 11 سال کی کے پی کی حکومت کو سامنے رکھیں اور یہ مختصر ترین دور وزیر اعلیٰ پنجاب کا سامنے رکھ کے نکالے منصوبے باہر. آپ دیکھیں, کمپیریزن کریں کہاں پہ کون کھڑا ہے. کیوں عوام کو گمراہ کرتے ہیں؟ اگر انہیں کچھ دے نہیں سکتے تو جھوٹ کیوں بولتے ہیں آپ کے پی کے اندر اس وقت جو حالات ہیں, اگر وہ ٹھیک ہوتے. انہوں نے پٹھان کا نام لیا, انہوں نے کہا جی نفرت کرتے ہیں. ان کو شرم نہیں آتی اس طرح کی بات کرتے ہوئے, پاکستان کے اندر انتشار اور فتنہ پھیلاتے ہوئے؟ ان کو یہ قومی لیڈر ہیں جو قوم کے اندر اس قسم کی تفریق پھیلا رہے ہیں کہ ان کو پٹھانوں سے نفرت ہے. میں نے ابھی پہلے جب سیگمنٹ تھا تو میں نے آپ کو بڑے کھلے الفاظ میں بتایا ہے کہ وہ ہمارے بھائی ہیں جو پختون ہیں, ان کو ویلکم کیا جاتا ہے پنجاب کے اندر. پنجاب یونیورسٹی, کالجز, ہاسپٹل کے اندر آپ آئیں, دیکھیں تو صحیح. جی سر, جی کاظمی صاحب یو میڈ یور پوائنٹ سر. جی سر کامران صاحب, آپ لاسٹ منٹ جی, آپ کو رد عمل دینا چاہیں گی؟ قومیں سڑکوں سے نہیں بنتی, ڈیولپمنٹ سے نہیں بنتی, وغیرہ وغیرہ. جی دیکھیں, بات یہ ہے کہ ڈاکٹر ہمایوں ایک بات کر رہے تھے گرفتاریوں کی, تو میں صرف ان کے وہ یاد کرنا چاہ رہی تھی کہ جب طیبہ گل کو ہوسٹیج بنا کے وزیر اعظم ہاؤس میں سیاسی مخالفین کے خلاف مقدمے بنائے جا رہے تھے, خواتین کو گرفتار کیا جا رہا تھا, صدر مملکت آصف علی زرداری کو عید کی نماز پڑھنے نہیں دی, ان کو انسولین رکھنے کے لیے ریفریجریٹر نہیں دیا, ان کے بچوں کو عید پہ ملنے نہیں دیا, فریال تالپور صاحبہ کو عید کی رات جو ہے گرفتار کر کے وہاں سے پولی کلینک. جی سر کامران صاحب, آپ بہت بہت وقت دیا. سب مہمانوں کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے وقت دیا. یہ شو کی بگننگ میں جیسا میں نے عرض کیا, یہ ایک طرف آپ کو کیاؤس نظر آتا ہے, انتشار نظر آتا ہے, گہراؤ نظر آتا ہے, جھوٹ نظر آتا ہے, فساد نظر آتا ہے. دوسری طرف آپ کو اسٹیبلٹی کی جانب کوشش کرتی ہوئی وہ قوتیں جو اسٹیبلٹی کی جانب لے کے جا رہے ہیں, جو خوشحالی کی طرف لے کے جا رہے ہیں, جو کچھ سین وائسز. سو یہ سوسائٹی ہے بیسیکلی جس کا ریفلیکشن پولیٹیکل پارٹیز میں بھی ہوتا ہے, لیکن ہم سب کو مل کر سیاست کے نام پر فساد, اس کی اجازت نہیں ہو سکتی, اس کی اجازت نہیں ہو سکتی. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو شاد اور آباد رکھے. آپ سے اجازت چاہتا ہوں, کل ملاقات ہوگی شب 10 بجے. اللہ حافظ.